جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हो क्या रहा है। नाज़रीन आज आपको बताएंगे हो क्या रहा है। तोशा खाना पे आपने खबरें सुन ली होंगी, बहुत सारा काम हुआ है इस पर और मैंने कुछ उस पर रिसर्च की है। मैंने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी तक आपकी इल्म में नहीं आई वो आपके गोश गुजार की जाएँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ज़रा एंगल करके उस पर रिसर्च की जाए। तो वो रिसर्च मैंने थोड़ी बहुत की, वो क्योंकि वो 446 सफ़हात हैं जो तोशा खाना की जो लिस्ट पब्लिश की गई है 2000 से लेकर तो आगे तक। इससे पहले वाली लिस्ट नहीं है। अभी वो कोर्ट ने, जज साहब ने कहा है कि जी आप इससे पहले वाले जो हैं उस पर भी आप जो तहफ़ लिए गए हैं उस पर आप लिस्ट करें, क्योंकि ये सारा इशू चला था कि इमरान खान की जो घड़ी है वो उसने बेच दी थी और उस पर रेफरेंस दायर हुआ था और वो केस उस पर चल रहा है कि जिसने घड़ी लेके बेच दी। तो किस किस ने घड़ियाँ ली हैं, किस किस ने गाड़ियाँ ली हैं, किस किस ने क्या क्या माल वहाँ से बनाया है। तो तीन चार चीज़ें ज़रा क्विकली अपडेट कर दूँ। एक तो ये हो गया कि जी अभी फेडरल कैबिनेट ने ये पाबंदी लगा दी है कि जी $300 तक का तोहफ़ा आप ले सकते हैं। यानी कि जिसको तोहफ़ा मिला है, मतलब मुझे अगर तोहफ़ा मिला है तो वो मैं $300 की वैल्यू अगर उसकी है तो वो मैं ले सकता हूँ। इससे ऊपर वाला तोहफ़ा मैं नहीं ले सकता। वो तोशा खाना में जमा होगा और तोशा खाना उसकी एक्शन करेगी और फिर वो कोई भी ले सकता है उसको। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो ये था कि ये 25 अक्टूबर 2011 को एक कानून पास किया गया, गवर्नमेंट ने पास किया कि जी आप तोशा खाना का जो है, ये जो आपको गैर मुल्क की जो दौरे करते हैं वहाँ पे जो आपको तहफ़ मिलते हैं वो आप कैसे लेंगे। ठीक, इस पे उन्होंने एक 3 पॉइंट्स बना दिए। मतलब सपोज़ मैं सरकारी हैसियत में कहीं दौरे पे जाता हूँ तो वहाँ मुझे गिफ्ट मिलता है, तो वो गिफ्ट का 3 प्रोसेसेस हैं। वो गिफ्ट ये है कि जी वो तोशा खाना में जमा होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका तोशा खाना उसकी प्राइस इवेल्यूएट करके बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर वो 10,000 रुपये का तोहफ़ा है तो वो उसको बताएगा कि जी ये 10,000 रुपये का तोहफ़ा है। और कानून साजी ये हुई थी कि जी 10,000 रुपये तक का जो तोहफ़ा है वो जिस बंदे को तोहफ़ा मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकता है। यानी कि उसने 1 रुपया नहीं पे करना, वो 10,000 रुपये का तोहफ़ा वो रख सकता है। एक शेक तो ये हो गई। दूसरी शेक ये हो गई कि 10,000 से ऊपर वाला जो तोहफ़ा है उस पर 20% आप पे करेंगे। ठीक, तो वो तोहफ़ा आप रख सकते हैं, आपको हक है। अगर आप जो प्राइस तोशा खाना ने मुकर्रर की है 10,000 से ऊपर वाले तोहफ़े की, यानी कि 20,000 रुपये उसके तोहफ़े की मालियत कर दी है और वो उसको आपको बताता है कि जी 20,000 इसकी प्राइस है, आपने इसका 20% पे करना है। मैं अगर वो चाहूँ कि मैं तोहफ़ा नहीं लेना चाहता तो फिर मैं तोशा खाना को लिख के दे दूँगा कि ये तोहफ़ा मैं नहीं रखना चाहता, इसकी प्राइस मैं नहीं पे करता। तो वो तोशा खाना उस जो गिफ्ट होता है उसकी फिर ऑक्शन करता है। ये 3 स्टेप्स है। यानी कि 10,000 से नीचे फ्री, 10,000 से ऊपर वाली रकम का 20% पे करेगा। अगर वो नहीं पे करता तो वो तोशा खाना में ऑक्शन होगा। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना जी, वो आप देखें कि इन जो सियासतदान हैं इनकी मासूमियत देखें, इनका भोलापन देखें, इनकी लाइलमी देखें, या मैं कहूँ कि जी इनकी आप वो क्या कह सकते हैं कि जी आप इसको कोई लफ्ज़ यूज़ कर लें जिसको गैर पार्लिमानी लफ्ज़ आप इस्तेमाल ना करना चाहें। इनकी आप क्या मैं अभी इसको यूज़ करूँ लफ्ज़, सारे लफ्ज़ जो है ना जी मेरे जहन में ऐसे आ रहे हैं कि जी वो कट हो जाएंगे। तो मैं कोई लफ्ज़ ऐसा यूज़ नहीं करना चाहता कि जी ये शरारत है, ये प्लानिंग है, ये इनके जहन में बुग़्ज़ था, शैतानियत थी, क्या था, मैं नहीं लफ्ज़ यूज़ कर सकता। ये अभी तरीक़ाकार ये है, 10,000 वाला गिफ्ट फ्री है। 10,000 से ऊपर मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये का एक गिफ्ट तोशा खाना ने फाइनल कर लिया, तो वो उसमें ये अभी कानून बनाया हुआ है इन्होंने कि 20,000 वाले तोहफे में से वो कहेंगे कि जी 10,000 का तोहफ़ा तो मेरे पास फ्री अथोराइज्ड हूँ मैं रखने का। तो ये 20,000 वाले तोहफे की जो मालियत है इसमें से 10 माइनस कर दें, वो 10 माइनस हो जाता है, पीछे 10,000 बचता है। उस पे मैंने 20% देना है, यानी कि 2,000 रुपया। 20,000 रुपये का तोहफ़ा, उसके मैंने 2,000 रुपया पे करने हैं। ठीक, दूसरे लफ्ज़ों में मैंने तोशा खाना के मुंह पे मारने हैं, ये लो और मैं तोहफ़ा ले लूँ। इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखिए आप, 1 लाख रुपये मालियत का जो तोहफ़ा है
وہ 1 لاکھ روپے، کیونکہ 10,000 سے اوپر ہے 1 لاکھ روپیہ، تو 1 لاکھ روپے پہ میں 20% نہیں دوں گا، اس میں سے 10,000 روپے جو پہلے والی شک ہے وہ اپلائی ہوگی، یعنی کہ 1 لاکھ روپے کا تحفہ ہے، اس میں سے 10,000 مائنس ہو جائیں گے، پیچھے 90,000 بچے گا، 90,000 پہ میں نے 20% پے کرنا ہے۔ کیسے معصومیت ہے ان سیاستدانوں کی، صدقے جائیں ان کے بندے ماتھا چومے ان کی عقل پہ، کتنی ڈیپتھ میں جا کے پلاننگ کر دی۔ میں نے ایک بندے سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی 10% رکھ لیتے، ان کے 20,000 کا تحفہ ہے، اس پہ آپ 10% رکھ لیں تو آپ کو 2,000 روپے پے کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے وہ کیوں، آپ نے اس کو وہ گھمر گھیر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ پہلے 10,000 مائنس کریں گے، پھر جو بچے گا اس پہ 20%، پھر فگر 20% کون بتائے گا؟ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کتنے % پے کرنا پڑتا ہے، 20% پہ 20% ہے جی، وہ ایکچوئل 10% بنتا ہے۔ یہ ان کی آپ دیکھ لیں کہ یہ عوام کے لیے کتنا بھلا کرتے ہیں، عوام کے لیے یہ 1 روپے کا بجلی کے یونٹ دینے کے لیے ان کو کتنی دن یہ بیچارے ڈسٹرب رہتے ہیں کہ جی کیسے 1 روپیہ بجلی کے ریٹ میں ہم کم کریں، کیسے پیٹرول میں ایڈجسٹمنٹ کریں کہ جی عوام کو فائدہ ہو جائے۔ جہاں اپنے مفادات ہیں وہاں ان کا ظلم دیکھیں جی کتنا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو بڑی زبردست ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سرتاج عزیز صاحب ایڈوائزر ٹو پی ایم رہے ہیں، ان کو ایک گھڑی ملی تھی 12/1/2016 کو 35 لاکھ روپے کی، اس کی مالیت توشہ خانہ نے ڈیسائیڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ گھڑی نہیں لینی، وہ توشہ خانہ میں جمع ہو گئی، توشہ خانہ نے وہ آکشن پہ بیچی، وہ گھڑی 27 لاکھ روپے میں سیل ہوئی، 35 لاکھ کی گھڑی 27 لاکھ روپے میں سیل ہوئی، آکشن ہوئی اس کی۔ اگر وہ سرتاج عزیز صاحب وہ گھڑی رکھنا چاہیں تو وہ 7 لاکھ دے کر وہ 35 لاکھ والی گھڑی رکھ سکتے تھے، آکشن ہوئی 27 لاکھ روپے کی۔ سرتاج عزیز صاحب گھڑی رکھ سکتے تھے 7 لاکھ روپے کی، 20 لاکھ روپے کی تو ساری رقم ہے۔ پاکستان کے خزانے کو کیا ہوتا ہے، جہاں اتنی پہلے لٹ مار مچی ہوئی ہے تو وہاں 20 لاکھ روپے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور تحفہ ان کو ملا، ان کو رنگ ملی، بریسلٹ ملا اور ایئر رنگز ملے، اور وہ 1,02,93,000 روپے کا گفٹ تھا جو توشہ خانہ نے ڈکلیئر کیا، وہ بھی آکشن ہوا 90 لاکھ روپے میں۔ 1,02,00,000 روپے کا تحفہ 90,75,000 روپے اس کی آکشن ہوئی۔ ایک تیسرا تحفہ نواز شریف صاحب کو ملا 1/12/2014 کو، ٹی سیٹ تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ جی یہ ٹی سیٹ کیا ہے، میں کیا کروں گا اس کا، 13,500 روپے اس کی مالیت توشہ خانہ نے ڈیسائیڈ کی، وہ 18,700 میں آکشن ہوا۔ اس کے بعد ایک اور تحفہ نواز شریف صاحب کو ملا، بو آف ایرو تھا، وہ 10,000 روپے مالیت کا تھا، وہ 15,150 روپے میں سیل ہوا۔ تو میں نے ذرا جو 2000 سے آگے جو پرائم منسٹرز رہے ہیں، شوکت عزیز صاحب، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف، پھر نواز شریف، پھر شاہد خاقان عباسی، پھر عمران خان، یہ جو پرائم منسٹرز کی جو لائن تھی، میں نے کہا جی اس میں ذرا دیکھیں کہ اس کا کمپیریزن کریں کہ کس پرائم منسٹر نے کیا کیا کمال کیے ہیں، تو وہ میں ابھی ایک ہی کر سکا تھا، مطلب دل پھر وہ کسی کو کہتے ہیں نا وہ کھٹا ہو جانا ہے کہ یار کیا یہ سارا گند ہے کہ اس کو دیکھیں۔ تو میں نے صرف ایک پی ایم کا کیا، اس نے 12 کروڑ روپے کے تحفے لیے توشہ خانہ سے، کتنی مالیت پے کر کے، 2 کروڑ روپے پے کر کے، 2 کروڑ پے کر کے 12 کروڑ روپے کے تحفے لیے، اور 2 لاکھ روپے کے آلموسٹ وہ تحفے تھے جو 10,000 سے نیچے تھے، جو مفت میں لیے، اس کے پیسے نہیں پے کرنے پڑے تھے۔ تو یہ جو ریشو بنتی ہے، یہ آلموسٹ یہ 4-5 پرائم منسٹرز کی یہ ایک ہی لائن ہے جی، اسی ریشو سے بنتے ہیں، مطلب 12 اور 2 کروڑ کا آپ نہ کریں، اس میں پرسنٹیج اگر آپ بنا لیں تو وہ آلموسٹ یہی پرسنٹیج بنتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی بنا لیں، یا آپ بنا لیں راجہ پرویز اشرف کی، یا یوسف رضا گیلانی کی بنا لیں، یا شوکت عزیز کی بنا لیں، تو یہ بنتی ہیں۔ انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ سرکاری جو تحائف ان کو ملتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے تحائف ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں ملے یہ چیزیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے لے لیے جی۔
تو وہ قانون یہ بناتے ہیں اپنے لیے اور بناتے ہیں، اور جو عوام کے لیے بناتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قانون ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا تھا۔ دوسرا آج کی جو اپڈیٹس ہیں، جو وہ خان کا جو ایشو چل رہا ہے جی زمان پارک میں، اور وہ کیسز ہیں، وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، اور پولیس پہنچ گئی ہے، رینجرز پہنچ گئی ہے، واٹر کینن پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور وہ شیلنگ ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ ایشو چل رہا ہے۔ تو اس میں میں نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ ہیں تو یہ اس کے لیے یہ کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے طریقہ کار صرف یہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے بندے کو میسج دینا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگلی پیشی پہ ہر صورت پیش ہونا ہے۔ اس کا قانونی جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگلی پیشی پر ہر صورت پیش ہونا ہے، یہ میسج دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سلمان اکرم راجہ میرا سینئر لائر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جس وقت عمران خان کورٹ میں انٹر ہوگا، احاطہ کورٹ میں انٹر ہوگا، یہ وارنٹ جو ہے نا یہ ختم ہو جاتے ہیں، اتنی سی ویلیو ہے ان کی، اس کے بعد پروسیڈنگ چلنی ہے۔ اسد عمر نے آج بڑا زبردست ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کے وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، ٹھیک، 10,000 15,000 پولیس فورس وہاں پہنچ گئی، رینجرز پہنچ گئی، سارا چیز وہاں پہ، سینئر پولیس آفیسرز بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ مان گیا جی آپ حکومت کی ریٹ قائم کر رہے ہیں، کریں آپ۔ دوسری طرف گجرانوالہ کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کا گھر نہیں مل رہا پولیس کو، کہ وہ لاپتہ ہے پورے پاکستان میں، کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، اس کے گھر پولیس نہیں پہنچی۔ چلو ادھر اگر آپ نے 10,000 یا 15,000 بندے بھیج دیے ہیں، وہاں 500,000 بندہ تو بھیجو پولیس کا رانا ثناء اللہ کے گھر، کہ جو وارنٹ گرفتاری کے لیے جو کورٹ نے کیے ہوئے ہیں اس پہ وہ رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کر کے تو وہ کورٹ میں لے کے جائے، پیش کریں کہ جی یہ آپ کا جی ہے جی ملزم، جو بندہ جو آپ نے وارنٹ جس کے کہے تھے وہ ہم لے کے آ گئے ہیں۔ تو یہ سسٹم ایسے ہی ہے، اپنی سائڈ پہ گورنمنٹ جب ہوتی ہے وہ اپنے اصول بناتی ہے۔ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی زمان پارک میں خان نے جو ہے نا جی وہ ٹرینڈ بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ ملیٹنٹ ہیں، اور ان کے پاس ویپنز ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کام کر رہے ہیں۔ تو دہشت گردی ہے، اس کو وہ ختم کر دینا چاہیے، اس کو سیاست کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو دوسری گورنمنٹ آ کے وہ ان پہ یہ الزام لگاتی ہے۔ انہوں نے سیکھنا نہیں ہے، سیاستدانوں نے سبق بھی، یہ ظلم ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، پھر جب ان کی باری آتی ہے پھر یہ چیختے ہیں، پھر دوسری پارٹی انجوائے کر رہی ہوتی ہے، پھر جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے، پھر وہ روتی ہے تو دوسری پارٹی انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ انجوائے کر رہے ہیں دوسرے کو تکلیف دے کے، دوسرے کو ظلم کر کے۔ خواجہ سعد رفیق آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی خان جو ہے نا جی اس کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ غلط کیسز ہیں تو عدالت کے سامنے پیش ہوں، فیس کریں۔ اور جب تیرے اوپر کیس بنا تھا اس وقت کیوں رو رہے تھے؟ اس وقت دھاڑیں تھیں، پوری دنیا سن رہی تھی سعد رفیق کی دھاڑیں کہ جی میرے پاس ظلم ہو گیا، جی نیب نے کیس بنا دیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو کیسے بن گیا یہ نیب؟ میری اس پہ جو میں نے 6 مہینے یا سال جو ہے نا جی وہ قید میں رہا ہوں، تو میری اس کی پرائس کون پے کرے گا؟ میرے دن کون واپس لے کے آئے گا؟ وہ اب وہی جب وہ حکومت میں آیا وہی ظلم کر رہا ہے، اور اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ نہ سبق سیکھ رہا ہے، اور وہ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے سدا حکمرانی میں رہنا ہے، ہم نے اپوزیشن میں نہیں رہنا، ہماری مرتے دم تک حکمرانی ہماری ہوگی، ہم نے سارا کچھ کر لینا ہے، اور پھر ہم اپنے اپوزیشن میں جانا ہی نہیں ہے، ہم سے کون پوچھے گا؟ تو کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور کل کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محسن ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔